वसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत की बातें हो रही थी कि महब्बत के मुख्तलिफ़ अलामात हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ना, इस पर हमने गुफ्तगू की, ये भी महब्बत की अलामत है। मज़ीद इस पर गुफ्तगू करते हैं कि महब्बत की अलामत जो है वो हर तालिब और हर मुहिब जो है अपने मतलूब और अपने महबूब से मुलाकात का मुतमन्नी होता है, और इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत की अलामत यह है कि मुसलमान के दिल में आपकी ज़ियारत, आपसे मुलाकात का शौक़ हो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग मेरे बाद होंगे। यकूनूना बादी यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बिअहली व मालिही। अल्लाहु अकबर। उनमें से हर एक की ये तमन्ना होगी कि काश इसके तमाम अहल और माल इसके बदले में ये सब चला जाए, हुज़ूर अलैहि सल्लम की एक ज़ियारत नसीब हो। कितनी बड़ी खुश नसीबी है, किस कदर बड़ी खुशखबरी है। हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया कि मन अशद उम्मती इलैया हुब्बन नासुन यकूनून बादी, ये बाद में होंगे। यानी क़यामत तक ये खुशखबरी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले अब ऐसे इस दौर में 1400-1500 साल होने वाले हैं, और इस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के इंसान कहते बस किस कदर खुश नसीबी है। एक हदीस मुबारका में अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन हज्जल बैत व लम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी, कि जिसने हज बैतुल्लाह किया मेरी ज़ियारत के लिए नहीं, इसने मेरे साथ बेवफाई की, मेरे से जफ़ा किया। अब कितने लोग इस पे लड़ते हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत के लिए क्यों जाते हैं। मेरी ख़ुद लड़ाई हो गई थी, मैंने बोला भाई तू नहीं जाना, वहाँ बैठ, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है तो वहाँ बैठ जा, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है। बोले नहीं तो मैं तो मस्जिद नबवी में आ रहा हूँ। तो मैंने बोला यहाँ तुम्हें 50,000 का सवाब मिल रहा है, वहाँ पे 1 लाख का मिल रहा है हरम में, वहाँ पे बैठे रहो। हम तो हुज़ूर अलैहि सलाम के सलाम के लिए आते हैं, ज़ियारत के लिए आए, हमें तो हमारा तो सब कुछ ये है। अल्लाह की पनाह। और एक अलामत ये है कि इंसान को महबूब के महबूबों से मोहब्बत होती है। आप जिनसे मोहब्बत करते हैं तो उनके महबूब जो होंगे वो मुहिब के महबूब होंगे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब, अहले बैत और अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत लाज़मी है, और ये अहले सुन्नत व जमात का तुर्र इम्तियाज़ है कि हर सहाबी रसूल से मोहब्बत, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालियाँ हमारी माएँ हैं, बड़े अदब एहतराम से नाम लेते हैं। अगर कोई इधर थोड़ी सी बात करे तो हम कहते हैं भाई अब हमारी आपकी नहीं बनेगी, कभी भी ये मुमकिन भी नहीं। हमारे साथ बहरहाल कोई सामने बोलेगा क्यों, लेकिन यकीनन कि मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम तिरमिज़ी ने ये हदीस अब्दुल्लाह इब्न मग़फ़ल से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह ताला से डरो। ला तत्तखिज़ूहुम गरदन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, मेरे सहाबा को
اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا. جو میرے صحابہ سے محبت کریں گے تو میری محبت کی وجہ سے، اور ومن ابغضهم فببغض ابغضهم. اللہ اکبر. اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اب یہ کمبخت سوشل میڈیا پاک ہے، بولے حدیث یوں ہے یوں. میں نے بولے یار سب سے پہلے تو قرآن پاک پڑھ. شان صحابہ دیکھنے ہو تو پہلے قرآن تو پڑھو. 1400 سال سے علماء نے کیا لکھا وہ تو پڑھو. پتہ نہیں حدیث سے کوئی بھی من گڑت بنا لے گا. قرآن پاک نے جب اعلان کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بات ختم ہو گئی. جب کوئی ایسے عمل آیا اس میں ایک حکمت ہی تھی. اس کا یہ تھوڑی کہ آپ جو ہے نا بکواس کرے جا رہے ہو. تو میرے صحابہ ومن اذاہم فقد اذانی، جو میرے صحابہ کو اذیت دیں گے، ان کے خلاف بکواس کریں گے، وہ تو معیار ایمان ہے. آمینو کما آمن الناس، سورہ 2 آیت نمبر 13. اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے نبی کے صحابہ، اب تمہارے جیسے کوئی ایمان لائے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا. تو انہیں اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے رہا ہے. اور ومن اذانی فقد اذی اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن اذی اللہ یوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کی کوشش کرے گا اللہ انہیں گرفتار کرے گا. تو صحابہ کی محبت یہ تو مسلمانوں کی پہچان ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کے ہم نشین ہیں، اور ان کا انتخاب رب لم یزل نے کیا. انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، مال جان اہل و عیال ایسے قربانی دی کہ دنیا انگشت بدنداں ہے. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، سورۃ نمبر 58 ہے. اور آیت نمبر اس کی آخری آیت نمبر 22 میں دیکھے ذرا تفسیر کہ صحابہ نے کتنی قربانی. آپ نے سامنے آئے حضور علیہ السلام کے مقابلے میں تو یہ نہیں دیکھا کہ باپ ہے، بیٹا ہے، ماموں ہے، سب کو. برا بن عازب سے روایت ہے انہ سمع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آؤ قال، یا راوی سے شک ہے یا یوں کہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر انصار جو مدینہ طیبہ صحابہ یا مہاجرین یا انصار ہیں، وَلَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، میرے انصار سے مدینہ منورہ میں جو ایمان لائے ان سے محبت نہیں کرے گا مگر مسلمان. وَلَا يَبْغَضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، میرے صحابہ جو مہاجرین تھے ان کے تو بہت بڑے مقام ہیں. وہ تو قرآن کہہ رہا ہے جو ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں پڑھا، وہ تو اولین ہیں، ان کے تو شان ہی الگ ہے. لیکن صحابہ انصار کے بارے میں بھی ان کے بھی کیا شان ہے کہ ان سے بغض نہیں کرے گا مگر منافق. من احبہم فاحبہ اللہ ومن ابغضہم فابغضہ اللہ، جو ان سے محبت کرے گا میرے صحابہ سے اور انصار سے تو اللہ ان سے محبت فرمائے گا. تو یہ صحابہ کی شان ہے کہ ان کی محبت مسلمانوں کی پہچان ہے، اور ان سے بغض رکھنا. اب ہر کوئی کسی کو ہم نشانہ نہیں بناتے، وہ خود نشانے پہ آئیں گے. ہم تو حدیثیں سنا رہے ہیں، صحیح حدیثیں سنا رہے ہیں. ھذا حدیث صحیح، امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے صحیح حدیث. عن عمرو بن عاص ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استعملوا علی جیش ذات السلاسل قال فاتیت فقلت یا رسول اللہ ای الناس احب الیک قال عائشۃ رضی اللہ عنہا.
قلت من الرجال قال ابو هذا حدیث حسن صحیح. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے انہیں جنگ ذات سلاسل میں سپہ سالار سردار مقرر فرمایا. وہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ کن سے محبت کرتے ہیں؟ اب وہ سردار بنایا، بڑا بنا، تو یعنی وہ حضور علیہ السلام ہر صحابی سے، صحابہ فرماتے ہیں ہر صحابی سے ایسے پیش آتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی، مجھ سے کسی اور سے زیادہ محبت نہیں کرتے. تو عمر بن عاص نے چاہا کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے، یہ کمال ہوتا ہے یار کہ جو دیکھے تو کہتے یار مجھ سے. تو ہم نے علماء میں دیکھیں ایسے محبت کرنے والے کہ ہر کوئی جاتا ہے، میں خود دل میں سے یار میرا شیخ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، حالانکہ ان کے اخلاق کریمہ ایسے ہیں کہ وہ جس سے، تو یہ اللہ والوں کی پہچان ہے. تو کہ لوگوں میں آپ سے زیادہ آپ کا محبوب کون ہے؟ تو بولا میرے ازواج مطہرات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. کہتے اور مردوں میں؟ کہتے ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب یہ بیان کرنا تھا، دنیا والوں کو دکھانا تھا کہ قیامت تک آئیں گے جہنمی. آج صبح کا درس میں ہمارا یہ چل رہا ہے، سورہ نور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں جو آیت مقدسہ نازل ہوئی، تو وہاں پہ منافقین نے وہاں بھی حملہ کیا، اور قیامت تک جہنمی امہات المؤمنین جو حضور علیہ السلام نے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ دیکھ کس طرح صاف کلمات سے کہ آپ لوگ ایسے ہوشیار رہیو، اس کی کیا شان ہے. قرآن پاک جس کے بارے میں نازل ہو، قرآن پاک جن کی تعریف کرے. صبح درس چل رہا ہے اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ شان ہے کہ وہ کون سی زبان ہے جو اس کو بیان کر سکے. بس انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام صدیق اکبر ہے. سب یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے. صحابہ کا بھی بہت سارے الحمدللہ ہم حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو وہ کہ ہم صدیق اکبر سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھتے تھے. اور آپ دیکھیں عملی زندگی میں حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کو رکھا. کوئی بھی بات ہے حیات ظاہری میں جب نماز پڑھاتے بولے نہیں صدیق اکبر ہوگا. روز روشن کے طرف دلائل میں یہ بات واضح ہے. ایک اور واقعہ آتا ہے کہ مسور بن مخرمہ کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، وہ فرما رہے تھے اور ممبر پر تشریف فرماتے ہوا علی الممبر کہ بنی ہاشم بن مغیرہ اس نے مجھ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی بیٹی علی بن ابی طالب کو نکاح میں دے دوں. حضور علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. ہاں بولے ایک شرط پہ اجازت دیتا ہوں، این طلق ابنتی وین کو ابنتہم، یہ اگر میری بیوی کو آزاد کر دے تو پھر اس کی بیٹی سے، میری بیٹی کے ہوتے ہوئے ان سے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ تو زہرا خاتون جنت میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے. جو چیز اس سے اذیت
دے میرے لیے بھی اذیتناک ہے، تو یہ میری بیٹی کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تو یہاں پھر سنیوں کی بات آ رہی ہے کہ خاتون جنت کا نام سنتے تو اللہ اکبر، کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس بیٹی سے محبت کی۔ 4 بیٹیاں تھیں، دوسرے انتقال کر گئی، حضور علیہ السلام ہر بیٹی سے محبت کی۔ اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوبہ اپنے لخت جگر فاطمہ زہرا تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ اہل بیت میں سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے ان سے محبت کی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی اور فاطمہ الزہرا اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں فرمایا انا حرب لمن حاربتم، کہ تم سے جو لڑائی کرے گا میں ان سے لڑنے والا ہوں۔ تو اہل بیت اعظام کی محبت اور ان سے میری صلح جن سے تمہاری صلح ہو۔ حضرت امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح کی، ہم نے بولا ہماری بھی صلح، ہم اس کے خلاف نہیں بولنے دیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں پیارے آقا دو جہان نے فرمایا علی سے منافق محبت نہیں کرے گا اور علی سے مسلمان بغض نہیں کرے گا۔ کیا شان والے ہیں یار، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضرت علی کی شان، نبی کے پیارے صحابہ جس جس کا نام لیں، پھر خلفائے راشدین، کیا شانوں والے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حیات طیبہ تو اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی کتابیں، کیسے آپ بولے اس کا مطالعہ زندگی بھر کرتے رہو، ان کی شان بیان سنتے رہو، کیا شانوں سے اللہ نے نوازا۔ جو قابل ہوں تو ہم شان کئی دیتے ہیں، تو ان میں تھے، ان شانوں والے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے، اللہ ان سے محبت فرمایا جو حسین سے محبت کرتے۔ سنیے آپ مبارکباد کے قابل ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا تو فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ۔ صحیح حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے محمد بن بکر ابن جریج عن زید بن اسلمہ، اپنے والد سے، وہ حضرت عمر سے، انا فرض الاسامۃ فی 3500 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا وظیفہ 3500 روپے مقرر کیا، اور اپنے بیٹے کے لیے 3000۔ بیٹا کہہ رہا ابو جی آپ نے فقال عبد اللہ بن عمر لأبی لما فضلت اسامہ علیہ، اپنے اسامہ کو کس بات پر مجھ سے فضیلت دی؟ واللہ ما سبقنی الی مشہد، وہ قسم کھاتا ہے کہ آپ نے اس کو فضیلت دی، اس کو 3500 وظیفہ کیا، ہاں، اور مجھ کو جو ہے اپنے 3000 وظیفہ مقرر کیا۔ وہ کسی جنگ میں مجھ پر سبقت نہیں لے گئے، ما سبقنی الی مشہد۔ قال، اب وہ جواب دے رہے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ
ان زیدن کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے والد حضور کو بڑے محبوب تھے. کس نام سے مشہور تھے؟ زید بن محمد علیہ الصلاۃ والسلام. اور تیرے باپ سے، حضرت عمر اپنے بیٹے کے تیرے باپ سے اس کا باپ حضور کو زیادہ محبوب تھا. اور وکان اسامہ احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کا، اور تجھ سے زیادہ حضور زید کے بیٹے اسامہ سے محبت کرتے تھے. اور آگے کیا پیارا جواب، فَأَثَرْتُ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ حُبِّي، تو میں نے حضور کی محبت کو اپنی محبت پر زیادہ فضیلت دی. اب دیکھیں یہاں یقیناً کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر زیادہ محبوب تھے، لیکن چونکہ تقاضا یہ تھا، کمال یہ کہ حضور حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اس کو تو آپ کے والد سے اس کا والد زیادہ محبوب تھا، اور آپ سے حضور علیہ السلام نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم غیروں سے بھی، ہم غلاموں سے بھی، ان کے اولاد سے بھی ایسے محبت کرتے ہیں کہ دنیا حیران ہے. کیا محبت دی. آج کل مؤذن کی بات آتی ہے، بعد باجے میں کڑوی کر جاتا ہوں تو کہتا ہے یار یہ فلاں زبان والا ہے، اس کو مؤذن نہیں رہتی. میں نے بولا انا للہ و انا، اب نے کون سے نبی کا کلمہ پڑھا یار، جس نے ہمیں مساوات دی، جس قرآن میں ہمیں سنا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ ایک اچھے میں ایک جگہ میں تھا تو وہاں بھی ایک وڈیرے ہر جگہ ہوتے ہیں. میں الفاظ سخت استعمال کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے. تو کہنے لگا یہ تراویح سنے گا. میں نے بولا کیوں؟ بولا یہ اس کی دادا کی مسجد ہے. تو میں نے بولا دادا کی مسجد نہیں، یہ اللہ کی مسجد ہے. ان المساجد للہ. وہ سمجھ رہا تھا کہ مولوی میں اتنی طاقت کیا ہے، اور ہر مولوی جھکنے والا تھوڑی ہوتا ہے. میں نے بولا تو اگر سائڈ پہ رہے، یہ میرا مؤذن ہے، یہ میرا مسجد کے بچوں کو پڑھانے والا، یہی تراویح سنائے گا. اس نے تو لوگوں کو جمع کے بولے یار یہ تو بولے مجھے دھمکیاں دینے لگے. میں نے بولا کوئی دھمکی نہیں ہے، آپ کا بیٹا نماز تک نہیں پڑھتا، داڑھی اس کی اتنی ہے، یہ کوئی تیرے باپ کی جاگیر ہے یا میں امام ہوں، جب تک میں رہوں گا یہی تراویح سنائے گا، تیرا بیٹا نہیں سنائے گا. ادھر ادھر وہ یوں کر دوں گا یوں. میں نے بولا جو کرنے کرو، تراویح یہی سنائے گا، میں اگر یہاں رہوں گا تو یہی سنائے گا. مذاق بنا رہا ہے دین کو. ہم کہتے ہیں اللہ نبی کی محبت سب پہ غالب ہو، لیکن دنیا والے بظاہر، میرے ایک بیٹا اس دن کہنے والا بولا ہم تو اب تو سب تو کہتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے، یوں، اگر کوئی ایسے کرنے والا آ جاتے پھر تم بیچ میں ٹانگ اڑا دیتے ہو. کوئی کہتے ہو تو محلہ داری ہے، تو کوئی کہتے ہیں وفاداری ہے، تو کوئی کہتے ہیں رشتہ داری ہے. ارے اللہ نبی کا حق سب سے مقدم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بس پتہ نہیں کیا ہمارے کردار ایسے عجیب سے ہو گئے کہ ہم سوچ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کا نام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. عصبیت کے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم محنت کر کے بھئی یہ اس کا دعویٰ کرنا بھی تو تمہارے ایمان کو بگاڑ دیتا ہے. آپ ان سے محبت کریں جو اللہ نبی کا پیارا ہو، بس جو اللہ نبی کا وفادار ہو. یہ تیرے ایمان کا تقاضا ہے. باپ بیٹے نہیں، ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 24 ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ. باپ دادے آ گئے، اولاد آ گئی، بھائی آ گئے، بیویاں آ گئی، کنب آ گیا، مال، تجارت، یہ سب چیزیں آ گئی. اللہ اور نبی کی محبت میں اگر اس کو ترجیح ہو تو پھر جاؤ، ختم ہو گیا. تم بار بار بس یہ ہے کہ قرآن ہم مانتے ہیں، قرآن خوانی کریں گے یا دم درود کریں گے. ارے اسے تھوڑی مسلمان ہوتا ہے. قرآن پاک کو ماننے والوں قرآن پاک کا بھی مانو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے.
نبی کو ماننے والے نبی کے فرامین سنو مانو، ہم کھل کر لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن وہ اپن نہیں، یہ تو منافقانہ انداز ہے۔ منافقین یہ تو کہتے تھے، بولے نہیں اتنا بھی تو ہم نہیں کر سکتے کہ اپنوں سے بائیکاٹ کریں، تعلقات چھوڑیں، نہیں، اللہ واللہ کے نبی کے مقابلے میں جو بھی آئے ختم۔ آپ کو اللہ واللہ کے نبی کے اللہ کی دین اسلام، رسول اللہ کی شریعت سے آپ کو ہٹا رہے ہیں، بولا آپ راستے سے ہٹ جاؤ، قبر میں تو تھوڑی ہوگا، باپ آپ کی تربیت کر رہے لیکن قبر میں کام نہیں آئے گا، والدہ بڑی پیار کری قبر میں تھوڑی کام آئے گی، ایمان نہیں ہے تو کوئی کام نہیں آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پورے فیملی کو جمع کے بولا دیکھ لینا، اگر میرے تصدیق کرنے والے نہ بنے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے، غیر مسلم کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر کلمہ پڑے گا تو پھر بلال حبشہ کا رہنے والا بھی ہو تو اس کا نام بڑے محبتوں سے لیتے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت میں ان جیسے افراد ہوں گے۔ تو حضرت زید بن حارثہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کیا شانوں والے تھے، میرے نبی کے سچے محبین تھے۔ ہم رسول اللہ سے جن کی نسبت ہو، کل مزید انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا کہ نسبتوں میں بڑی کہ ہم اتنے جہاں ہم بیٹھے ہیں تو یہاں پہ کوئی گفتگو کرتے ہیں ہمیں ناگوار ہے، کیوں کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ دنیاوی معاملات نہیں چلیں گے، یہاں پہ درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق۔ اسے کوئی ہٹے گا تو پھر ہمارا بس چلے گا تو ہم تو روکنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ علماء کے فرائض میں سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ہم نے یہ گفتگو سنی کہ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبتوں کی بات ہوئی، الحمدللہ ہمیں پیارے نبی کے 1400 سال سے مسلمانوں کا یہی طریقہ رہا کہ صحابہ سے انہوں نے محبت کی، اور حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرے صحابہ تو آسمان کے ستارے ہیں۔ اگر کشتی، اب دیکھیں اہل بیت اور صحابہ کی کیا پیاری مثال دی۔ بولا حضور علیہ السلام فرمایا میرے اہل بیت تو یہ تو کشتی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اور صحابہ کے بارے میں فرمایا آسمان کے ستارے ہیں۔ بولے کشتی میں سفر کرنے والے اگر منزل مقصود تک پہنچیں گے تو ان میں ستاروں کا علم بھی ضروری ہے ان کے پاس، کیونکہ وہ راستہ تو ستاروں سے معلوم کرتے ہیں نا۔ پہلے تو یہی چیزیں ہوتے تھے، آج تو دوسری چیزیں آ گئی، پہلے وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنے منزل تک جاتے تھے، دونوں چیزیں ضروری ہے۔ صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، ایک میں بھی کمی آ گئی دوسری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کریم مولا نے سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 میں آیت نمبر 208 میں اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام فرامین اللہ نے اعلان کیا، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے محبت کے بارے میں، اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے محبت میں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی سے پیار ہے کہ ان کی نسبت بڑی پیاری ہے، یہ میرے نبی کا امتی ہے۔ کوئی گناہگار ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن اندرونی یہ محبت کہ میرے نبی کا محبت یہ برقرار رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ کریم مولا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، اسی میں جینا ہو، اسی پر موت ہو، یہی تمنا ہے، یہی تڑپ ہے۔ آغا یاسر المستغیثین اغثنا یا رب، وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔